अस्सलाम वालेकुम। स्वात में फिर एक बार बहुत ही गर्म डिबेट जारी है और ये बहस 27 अगस्त को एक नोटिफिकेशन के बाद शुरू हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर स्वात और मलाकंड कमिश्नर से कहा गया था कि आप अपर स्वात ज़िला के बारे में मालूमात दे दें, अपनी राय दे दें, इसकी फिजिबिलिटी या उसकी मौजूनियत के बारे में आप चीफ मिनिस्टर को आगाह कीजिए। इसके बाद पहली एक दलील तो ये दी जाती रही है किसी बहुत अरसे से कि स्वात चूँकि एक तारीख़ी इलाक़ा है, एक कल्चरली लिहाज से बहुत रिच इलाक़ा है, बहुत मारूफ़ इलाक़ा है, तो इसकी कोई तक़सीम हमें मंजूर नहीं। इन लोगों को लगता है कि गोया स्वात किसी दो मुल्कों में तक़सीम हो रहा है और बीच में एक बॉर्डर खींचा जाएगा जिसमें आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी क्रॉस करने के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्वात का अपना तशख़्ख़ुस, अपनी शनाख्त अपनी जगह बरक़रार रहेगी। इस वादी की ये कहीं नहीं जाएगी। इसकी तारीख़, इसका कल्चरी तनोउ अपनी जगह बाक़ी रहेगा। सिर्फ मसला ये है कि स्वात का रकबा वो जो तकरीबन 5337 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी कोई 26,57,000 के लगभग है 2023 के मरदमशुमारी के मुताबिक। अब इस छोटे से इलाक़े में इतनी ज़्यादा आबादी, और वो भी आबादी का दबाव शहरों पर ज़्यादा है। स्वात में जो मिंगोरा शहर है, सैयद शरीफ शहर है, मटा है, इनमें ये आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उस पर दबाव ज़्यादा है। इसी तरह स्वात का जो पूरा ज़िला है और ये पहाड़ी इलाक़ा है, लेकिन इसमें जो ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाक़ा है जिसे तहसीली बहरैन कहा जाता है, मदीन कालाम बहरैन की वादियाँ हैं, वो पूरे स्वात ज़िले के रकबे के लिहाज से कोई 60% बनता है। ये हमारे महकमा जंगलात की तहक़ीक़ के मुताबिक और इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक ये कोई 55% बनता है। अब ये इलाक़ा और इसके साथ सखरा वादी है, यानी लालकू वादी हैं, फिर म्यादम वादी हैं, फिर आपको हमें चुपरियाल वादी हैं या मलम जबा वादियाँ हैं। यहाँ से लोग जब मिंगोरा शहर या सैयद शरीफ जाते हैं तो उनकी तकलीफ़ मिंगोरा और सैयद शरीफ में बसने वाले की निस्बत 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाती है। तकलीफ़ ज़्यादा उठानी पड़ती है, वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है, ख़र्चा ज़्यादा लगता है, क्योंकि गबराल कालाम उतरोट पिशमाल लाइकोट मनकियाल या अपर इलाक़ों से जब कोई बंदा कचहरी जाता है, अदालतों में या किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, तो उसको 2 रातें गुजारनी पड़ती है वहाँ। और इसमें आप सोच लें कि कितना ज़्यादा ख़र्च आता है, तकलीफ़ कितनी उठानी पड़ती है, वक्त कितना ज़ाया होता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मिंगोरा शहर और सैयद शरीफ में जो ट्रैफ़िक का जो एक बहुत खौफनाक ट्रैफ़िक रहता है, उसमें तो किसी को अंदर शहर जाने में कई बार सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह जाऊं। मतलब अगर बहरैन से मिंगोरा तक, कबल तक आपको 1 घंटा या सवा घंटा गाड़ी में लगता है, तो कबल से आपको अदालतों तक जाने में 2 घंटे लगते हैं इस ट्रैफ़िक की वजह से। टेरिबल ट्रैफ़िक, पूरा जाम हो चुका है, बहुत बढ़ चुकी है आबादी। और आपको ये बताता चलूँ कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में स्वात ज़िला पेशावर के बाद आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा ज़िला है और यहाँ आबादी बहुत डेंस है, ये गुंजानाबाद है, लेकिन उसकी आबादी की जो सेटलमेंट है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। मतलब कुछ इलाक़ों में रकबा बहुत कम है तो आबादी बहुत ज़्यादा है, कुछ बालाया इलाक़ों में रकबा बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है। मतलब तहसीली बहरैन की मिसाल मैं दे दूँ, उसकी आबादी बनती है 2,70,623 अफराद, लेकिन इसका रकबा बनता है पूरे स्वात का 60%। एक तहक़ीक़ के मुताबिक 3185 मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा बनता है, जबकि उसके बजाय आप देखिए बाबूज़ई, वो कोई 400 से कम मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है, लेकिन उसकी आबादी 6,97,000 यानी 7 लाख बनती है। इस तरह मटर तहसील की भी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, 5.5 लाख से ज़्यादा है। तो इस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आप स्वात को एक ज़िले
2 ضلعوں میں نہیں بلکہ 3-4 ضلعوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ حکومتیں ہیں، سرکاری لوگ ہیں، یہاں 8 MPs ہیں اور 3 MNAs ہیں پورے سوات میں، تو ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ابھی جو انہوں نے سوچا ہے کہ سوات کو صرف اپر سوات اور لوئر سوات میں تقسیم کیا جائے 2 ضلعوں میں، تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے جو بالائی سوات کے علاقے ہیں، یعنی مٹا خواجہ خیلہ سے اوپر، ان کو تھوڑی سی راحت ہوگی، ان کو تھوڑا سا آرام ملے گا، تھوڑی سی آسانی ہوگی. وہ اس لحاظ سے کہ ایک تو یہ علاقہ بہت بڑا سیاحتی علاقہ ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر، سڑکیں، پل، راستے بہت خراب ہیں. یہاں اسکولز، کالجز بالکل نہیں ہیں. یہاں ہسپتالوں کی حالت خراب ہے، جو ہے بہت خراب ہے، اور کئی علاقوں میں تو ہسپتال ہے ہی نہیں. اسی طرح یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو زمین سے جڑے ہیں، یعنی جو سول کیسز ہوتے ہیں یا فوجداری کیسز ہوتے ہیں، وہ سارے ان کو منگورا میں لے جانا پڑتا ہے یا ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بڑی تکلیفات ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ علاقہ جو ہے یا بالائی سوات، یہ سیاحتی مرکز تو ہے ہی، لیکن پورے سوات اور چارسدہ اور پورے اس وادی کے لیے جو پانی مہیا ہوتا ہے وہ اس علاقے سے جاتا ہے. یہاں گلیشیئرز بہت زیادہ ہیں اور ان گلیشیئرز کو نقصان بھی ہے. تو جو کلائمیٹ چینج، جو موسمیاتی تبدیلی سے اگر آپ نے لڑنا ہے، تو مجھے نہیں خیال کہ پورے سوات میں اسی طرح جو اب موجودہ سوات ہے، ہم ان علاقوں سے اس طرح کوئی انتظام کر سکیں گے. اگر یہ ضلع تقسیم ہو جائے، چاہے تو یہ کہ تحصیل بحرین ایک الگ ضلع ہو، یہاں کے رقبے کو، یہاں کے وسائل کو، یہاں کے موسمیاتی مسائل کو سے نمٹنے کے لیے یہ ایک الگ ضلع ہونا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ آبادی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ 2,70,623 افراد پر مشتمل 2023 کی مردم شماری کے مطابق اس تحصیل کی آبادی ہے، تو وہ نہیں کریں گے. تو لہٰذا 2 ہی راستے ہمارے پاس ہیں کہ سوات کو 2 ضلعوں میں تقسیم کیا جائے. اس کے لیے 2 آپشنز ہیں. مطلب سوات میں جو 7 تحصیل بنتے ہیں، تحصیل بابوزئی، بریکوٹ، کبل، چارباغ، مٹا، خواجہ خیلہ اور بحرین، تو ان میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 3 تحصیلوں کو ایک ضلع اور 4 تحصیلوں کو لوئر سوات کا ضلع کر سکتے ہیں. 3 تحصیلوں سے مراد میری یہ ہے کہ مٹا تحصیل، خواجہ خیلہ تحصیل اور بحرین تحصیل مل کر اپر سوات ضلع بن سکتا ہے. اسی طرح چارباغ، بابوزئی، بریکوٹ اور کبل مل کر لوئر سوات تحصیل بن سکتا ہے. دونوں میں آبادی کا تھوڑا سا مسئلہ فرق بڑھ جائے گا، کیونکہ لوئر سوات کی آبادی 15 لاکھ سے اوپر ہوگی اور اپر سوات کی آبادی کوئی 11 لاکھ ہوگی اس وقت. لیکن اگر کئی لوگ چاہتے ہیں کہ تحصیل چارباغ کو بھی اپر سوات میں شامل کیا جائے، تو تحصیل چارباغ کی آبادی جو ہے وہ 1,59,000 کے لگ بھگ ہے، اور اس کا رقبہ 161 اسکوائر کلومیٹر یعنی مربع کلومیٹر ہے. تو اسی کو اگر جمع کیا جائے تو یہاں کی آبادی کوئی 13 لاکھ سے اوپر بن جاتی ہے، اور پھر لوئر سوات کی آبادی 14 لاکھ سے تھوڑی سی اوپر. تو اتنا آبادی میں فرق نہیں ہوگا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ چارباغ کو یا تو اپر سوات کے ساتھ شامل کیا جائے اگر لوگ چاہتے ہیں، یا پھر لوئر کے سوات کے ساتھ چلا جائے تو بھی بہتر ہے. ہاں، لوئر سوات کے لوگوں کو ایک خدشہ یہ ہے کہ چارباغ تحصیل کے اپر سوات کے ساتھ جانے سے ایک مسئلہ ہوگا. جو سیاحتی علاقہ ہے مالم جبا، وہ اس کے ساتھ جائے گا، اپر سوات کے ساتھ جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو سیاحتی علاقے اپر سوات میں ہیں. بحرین، کالام، مدین، میادم، گمین جبا، یہ سارے علاقے، یا پھر مالم جبا بھی اگر آ جائے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بدھسٹ ہیریٹیج اور جس کے لیے جو بدھ مت کا ورثہ ہے اور جس کے لیے پورا سوات پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ تو لوئر سوات میں رہے گا. تو اپر سوات والوں کو اس سے اگر اس سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تو لوئر سوات والوں کو سیاحتی مراکز سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا بریکوٹ، بازیرہ، اوڈی گرام، یہ سارے سیدو شریف کا علاقہ،
گلکدہ وغیرہ یہ سارے وہاں رہ جائیں گے، بلکہ سوات کا میوزیم بھی وہاں سوات مرکزی سوات میں رہے گا۔ تو اگر ہم وہ ہیریٹیج یعنی جو ٹینجیبل ہیریٹیج ہمارا ورثہ ہے ماضی کا بدھزم کا، وہ ہم سب سواتیوں کا مشترک ہے، تاریخی ہے، وہ تو لوئر سوات میں رہے گا۔ اور اگر سینے کا علاقے جو قدرتی حسن سے مالا مال علاقے وہ اپر سوات میں ہیں، پانی گلیشیئرز وغیرہ، لیکس، جھیلیں، چراگاہیں، وادیاں، تو میرے خیال میں یہ تو یہاں قدرت نے اس طرح تقسیم کیا ہے۔ تو اگر اپر سوات والوں کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ ساری تاریخی جو ہیریٹیج ہے وہ لوئر سوات میں ہوگا، اور اپر سوات میں اگر ہمارے پاس چار باغ تحصیل آ جاتا ہے تو ایک جہان آباد کا بدھا اور کچھ دوسرے تھوڑے بہت اثرات ہمارے پاس یعنی اپر سوات میں آئیں گے، باقی نہیں آئیں گے۔ تو میں پھر اپنے تحصیل بحرین کے لوگوں سے یہ مطالبہ یہ عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ ہمارا تو دیرینہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ آپ ایک اس کی منطق بھی بنتی ہے کہ تحصیل بحرین کو ایک الگ ضلع بنانا چاہیے۔ لیکن جس طرح میں نے بتا دیا کہ 2,70,623 آبادی ہے، تو آبادی کو دیکھا جاتا ہے یہاں اس ملک میں جو بھی ڈیمارکیشن ہوتی ہیں، جو تقسیمات ہوتی ہیں، تو وہ اسی طرح بنتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ شاید یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن فی الحال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پورے تحصیلی بحرین کے لوگوں کو پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت سے بالا ہو کر اس دھرتی کے لوگ بن کر ہمیں کچھ مطالبات اس موقع پر حکومت کے سامنے رکھنے چاہیے، جس میں ملازمت اس علاقے میں ملازمتیں ہیں، جو کالام فارسٹ ڈویژن ہے اس کی ملازمتیں ہیں، جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ملازمتیں ہیں، جو سیاحتی مقامات ہیں اور جس سے جڑے ہوئے ملازمتیں اور تجارت ہیں، جو ہمارے اسکولز اور کالجز کی حالت ہے یا کمی ہے، وہ کہانی ہے، جو ہمارے صحت کی سہولیات ہے وہ، اور جو ہمارے جنگلات کا انتظام ہے وہ، یا پھر موسمیاتی تبدیلی کے لیے جو فنڈز اگر آتے ہیں اور آ سکتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کو آئیں گے، تو وہ کس طرح لگانے ہیں، کہاں لگانے ہیں، تو اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اس پر ہمیں کوئی مطالبہ ہمارا ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر ضلع کا کیا ہوگا۔ میرے خیال میں انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ مٹا کے قریب جو مٹا اور خواجہ خیلہ کے بیچ جو پل ہے اس کے قریب ہی کوئی علاقہ انہوں نے 600 کنال سے زیادہ کوئی زمین میرے خیال میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے لی ہوئی ہے، تو وہاں بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا تو مطالبہ ہے کہ مدین اگر نہ بحرین اور مدین نہیں تو باغ-ڈیری میں ہونا چاہیے، لیکن باغ-ڈیری آیا فیزیبل ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے حکومت خود دیکھے گی۔ تو اگر دفاتر تقسیم بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہو، لیکن وہ دفاتر جو ایک مطلب جن کا جو ایسے شعبے ہیں، کوئی 32-33 شعبے ہیں، جن شعبوں کا آپس میں اگر کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ایک ہی شعبے کو بالکل الگ ہے، دوسرا شعبہ کوئی الگ ہے، تیسرا شعبہ کوئی الگ ہے، تو ان کے دفاتر اگر اس طرح تقسیم ہو، مطلب کوئی مٹا میں ہو، کوئی اگر بحرین مدین میں ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ تحصیلی بحرین کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات حکومت کے سامنے اسی موقع پر سامنے رکھے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں جو تحصیل بحرین ہے اس میں ملازمتوں کے لیے جو کرائیٹیریا ہے، جو سلیکشن بھرتی کا، اس میں نرمی، اس طرح کالجز یونیورسٹیاں یہاں بننی چاہیے، اس طرح ملازمتیں جو یہاں کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ان کا کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر تحصیل اگر اس اپر سوات میں جتنے تحصیل شامل 4 یا 3، تو ہر تحصیل کو اس مناسبت سے جو مرکزی دفاتر ہیں ضلعی، ان میں ملازمتوں کا کوئی تناسب سے ملازمتیں دی جائیں، اور باقی جو شعبے جہاں جس تحصیل سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں ان شعبوں میں ملازمتیں صرف اسی تحصیل کو دینی چاہیے۔ شکریہ۔